अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। सब सर को जानते हैं, उन्हें सुनते भी रहते हैं और आज हम जरा बात करेंगे उनसे बांग्लादेश की। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। सर, जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, जिस तरह से वहां की प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा, इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और यहाँ पे पहले तो पाकिस्तान में तारीफ की जाती थी कि जी बांग्लादेश जो है वो कहाँ तरक्की कर गया, ये हो गया वो हो गया। उनके निकलते ही बुरा भला कहना शुरू हो गया, हमारे यहाँ लड्डू बांटे जा रहे हैं कि जी बड़ा इनकलाब आ गया है। तो ये डबल पॉलिसी हमने अफगानिस्तान के साथ भी दिखाई थी वैसे, और इस बार हम बांग्लादेश के साथ दिखा रहे हैं। लेकिन आप बांग्लादेश की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए जी, बेसिकली तो ये जो सारा अभी एक एजिटेशन शुरू हुआ, इसकी वजह तो ये थी कि जो एक कोटा सिस्टम था, यानी वो लोग जिन्होंने 71 की वॉर ऑफ लिबरेशन में हिस्सा लिया था, उन लोगों के लिए ये हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने एक खास कोटा सिस्टम बरकरार रखा। शेख मुजीबुर रहमान जब पावर में आए, इनके वालिद, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये 30% कोटा जो है ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने इस जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है। और फिर क्या हुआ कि फिर 2018 तक आते आते वो लोग तो जाहिर है अब रहे नहीं थे, वो तो अक्सर उनमें से फौत हो गए। तो फिर हसीना वाजिद ने ये किया, वो 2018 में इलेक्शन जीती थी, तो उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी कि हम ये करते हैं कि ये इनके जो बच्चे हैं जो फौत हो चुके हैं उनके लिए भी ये कोटा होगा, और फिर आगे उनके जो आगे बच्चे होंगे उनके लिए भी होगा ये कोटा। यानी गवर्नमेंट जॉब्स में 30% कोटा वो रख रहे थे उनके लिए। अच्छा, अब बांग्लादेश में यूं है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इतनी नौकरियां हैं नहीं, तनख्वाहें कम हैं, तो लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सर्विस है वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो उस तरफ जाते हैं। फिर तो वहां पे अब 30% कोटा अगर आपको बगैर मेरिट के दे दिया जाए, और वो लोग जो इससे बेनिफिट करने वाले थे उनकी परसेंटेज सिर्फ 0.13 थी, यानी 0.13% लोगों के लिए जिन्होंने के जंग आजादी में हिस्सा लिया, या उनके वालिदैन ने हिस्सा लिया, वो सिर्फ 0.13% थे, और कोटा जो था वो 30% था। इसका मतलब ये है कि एक बहुत लार्ज सेगमेंट जो था वो इससे मुस्तफीज हो रहा था, यानी बांग्लादेश में उन लोगों का जो कि उनके बुरसा थे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। तो इससे काफी एक रिजेंटमेंट जो है वो क्रिएट हो गई थी वहां पे। अच्छा, और फिर उसके बाद वो इसी को खत्म करने के लिए वो सारी एजिटेशन तो चली, लेकिन ये वजह सिर्फ नहीं थी, ये तो एक इसने ट्रिगर का काम किया। असल जो मामलात थे वो ये थे कि 2009 से ये हुकूमत में थी, उससे पहले भी ये 96 में पावर में आई हुई थी, फिर ये अभी 2009 में आई थी, और मुसलसल 2009 के इलेक्शंस ये जीती, फिर 2014 में हुए थे, फिर 18 में हुए थे, फिर अभी 24 में भी हुए थे इलेक्शन जनवरी में। अच्छा, तो बहुत डिक्टेटोरियल अंदाज था इनका हुकूमत करने का। इन्होंने एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाई थी जो लोगों को उठा लेती थी, लोगों को गायब कर लेती थी, जेलों में लोगों को डाला हुआ था, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस हो रही थी, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स को अमेरिका ने भी बैन कर दिया था। उसके बाद फिर इकोनॉमी की सूरत हाल भी खराब थी इस लिहाज से कि कोविड के बाद खासा इफेक्ट हुआ, उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री थी वो इफेक्ट हुई थी। फिर करप्शन के इल्जामात थे, अकरबा परवरी बेपनाह थी, ऑपोजिशन को तकरीबन खत्म कर दिया था इन्होंने। खालिदा जिया कई सालों से जेल में बंद थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे, ये एक कह लें कि इसके बैकग्राउंड में थे। तो फिर इन्होंने कुछ ऐसे इकदामात किए। अब इन्होंने जो लोग सड़कों पे थे उनको रजाकार कह दिया। रजाकार, एक तकरीर में रजाकार कहना किसी को एक गाली है वहां पे, यानी जैसे किसी को गद्दार कह दिया जाए, क्योंकि 71 की जंग में जो जिन लोगों ने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया उनको रजाकार ही कहते थे उस वक्त। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया
اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹوڈنٹس سڑکوں پہ آئے, 300 سے زیادہ جو ہے وہ مارے گئے, اور اس کے بعد پھر آرمی جو تھی اس نے ایکشن لیا اپنے طور پہ, اور آرمی ہی نے کہا جی آپ بس ایسا کریں, ریزائن کریں اور نکلیں یہاں سے, ہیلی کاپٹر ہم آپ کو دیتے ہیں. تو وہ پھر ریزائن کر کے وہ چلی گئیں, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ صورتحال وہاں پہ ابھی بھی خاصی انسٹیبل ہے وہاں پہ, لیکن امید ہے کہ کچھ بہتری آ جائے گی جب وہ یونس صاحب جو ہیں, محمد یونس جو ہیں, وہ آئیں گے اور ایز انٹرم پریزیڈنٹ وہ حلف اٹھائیں گے یہاں پہ, یا سوری انٹرم پرائم منسٹر کے طور پہ حلف اٹھائیں گے, تو پھر حالات جو ہیں وہ امید ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے. جی بالکل آج سر, وہ آج واپس آ چکے ہیں, جہاں تک میں نے دیکھا ٹی وی وغیرہ پہ نیوز آ رہی تھی تو وہ پہنچ گئے محمد یونس صاحب. لیکن سر اس سب میں پاکستان میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی شیخ حسینہ کی, تو کہا جاتا تھا جی اکانومی بہتر ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, انہوں نے فوج کو فوج کی جگہ پہ, ملاؤں کو ملا کی جگہ پہ رکھا, کئی تعریفیں چلا کرتی تھیں. ان کے ہٹتے کے ساتھ ہی ایک دم کہا جانے لگا کہ دیکھو جی, کئی ہماری جان پہچان کے لوگ بھی جو ہیں ٹویٹر پہ انہوں نے بھی لکھا کہ دیکھیں جی اس کا مطلب ہے یحییٰ خان ٹھیک تھا, اس کا مطلب ہے بھٹو ٹھیک تھا. لیکن کئی لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ان کو کہ ایسا نہیں ہے, یحییٰ خان اور بھٹو صحیح نہیں تھے اور اس وقت کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. ایسے نہیں, وہ دیکھیں یہ اب آپ دوبارہ سے ری رائٹ تو نہ کریں ہسٹری کو. آپ ہسٹری جو ہے وہ آپ اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. واقعی بنگالیوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. 24-25 سال جو ویسٹ پاکستان نے حکومت کی, اس میں ان کو وہ رائٹس نہیں ملے, ان کی ڈیولپمنٹ پہ اس طرح فوکس نہیں کیا گیا. وہاں پہ سیلاب آ جاتے تھے اور ہزاروں لوگ سیلاب میں مارے جاتے تھے, اور 70 میں وہ جو سیلاب آیا تھا بھولا, اس میں یعنی ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ یعنی 3 لاکھ لوگ اس میں مارے گئے تھے. تو اور کچھ نہیں کیا گیا ویسٹ پاکستان کی طرف سے. سارا جو کریڈل آف پاور جو تھا وہ یہاں پہ تھا ویسٹ پاکستان میں. تو یہ ساری چیزیں تو تھیں اپنی جگہ, اور وہ شیخ مجیب الرحمان بلا شبہ فاؤنڈنگ فادر ہیں. انہوں نے باقاعدہ انہوں نے جیلیں کاٹی, قربانیاں دیں, اور وار آف لبریشن کو لیڈ کیا اور بنگلہ دیش کو آزاد کرایا. تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم کسی طور پہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, نہ اس کو ڈسکریڈٹ کر سکتے. ان کا رول جو تھا وہ اس کو آپ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ خاصے ڈکٹیٹوریل ہو گئے, آمرانہ ٹینڈنسیز انہوں نے اختیار کر لیں, اور اس کے نتیجے میں پھر آہستہ 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 وہ یہ ہوا کہ ان سے بہت سے حلقے ناراض ہوئے, اور فوج جب ناراض ہوئی تو پھر 1975 میں انہوں نے ان کو اور ان کے خاندان کو ختم کر دیا. تو ان کا رول جو تھا وہ بالکل ایک اسٹیبلشڈ رول ہے, اس کو ماننا چاہیے. پاکستان نے زیادتیاں کی بنگالیوں کے ساتھ, اس کو ماننا چاہیے. اور اب آ کے کہنا کہ جی شیخ مجیب الرحمان غلط تھا اور یہ جو ہوا ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط بات ہے. ایسے نہیں ہے. وہ اس دور میں اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جو کچھ شیخ مجیب الرحمان نے کیا وہ بالکل صحیح تھا. اگر ہم ایک نیشنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, وہ بالکل صحیح تھا. جو کچھ ہوا وہ بالکل وہی ہونا تھا, کیونکہ زیادتیاں ہوئی تھیں ان کے ساتھ. اور اب جو کچھ ہوا ہے وہ اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ بھی صحیح ہے. اب یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے چونکہ تو وہ غلط ہے, تو ایسا کہنا درست نہیں ہے. جی سر, بہت سے لوگوں کا بھارت سے یہ بھی کہنا ہے کہ اب بنگلہ دیش بھی پاکستان بن جائے گا, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی جو مائنورٹیز ہیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی, اور کئی دوسری باتیں لے کر وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرنے میں لگے ہیں. آپ کو لگتا ہے کیا واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک وائلنٹ ایک چینج آتا ہے نا, وائلنس کے ذریعے چینج آتا ہے, ریولوشن کہہ لیں اس کو, تو پھر اس کو کنٹین کرنا, اس کو سنبھالنا, اس کو پراپرلی چینلائز کرنا, ایک کنسٹرکٹیو راستے پہ اس کا گامزن ہونا جو ہے نا, یہ پھر لیڈرشپ ہی کرتی ہے. اور اگر اس ایک کیوٹک ایک وقت میں سنبھالا نہ جا سکے تو پھر حالات مزید خراب ہوتے چلے جا سکتے ہیں, اس کا پورا امکان موجود ہے.
تو اب وہ آ رہے ہیں ڈاکٹر محمد یونس، تو امید تو یہی ہے کہ وہ بہت سے جو حلقے ہیں ان کو وہ پراپرلی ایک طرف پیسیفائی کریں گے، اور یعنی آپ دیکھیں کل انہوں نے تقریر بھی کی ہے، وہ جو ان کی اپوزیشن لیڈر تھی خالدہ ضیاء، انہوں نے بھی یہی کہا ہے جی کہ ہمیں امن کے ساتھ ہمیں بڑے ایک مدبرانہ انداز میں حالات کو دیکھنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، انتقام کی سیاست پہ نہیں جانا، اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل جل کے کام کرنا ہے۔ یہ انہوں نے کل سپیچ کی جو خالدہ ضیاء تھی۔ ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں وہ بھی بہت پڑھے لکھے نوبل پرائز ہولڈر ہیں وہ، اور بڑے ایک اسٹیٹس مین کا درجہ رکھتے ہیں وہ، ان پہ سب کو اعتماد بھی ہے۔ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم آ کے بنگلہ دیش کو ایک صحیح راستے پہ گامزن کریں گے۔ ابھی اس وقت بہت ایجیٹیشن ہے، 300 افراد کا قتل ہو چکا ہے، ان کو مارا جا چکا ہے، غم و غصہ ہے بہت زیادہ۔ حسینہ واجد جو کچھ کرتی رہی ہیں، لوگ انتہائی بپھرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چند گھنٹے کیا چند منٹ اور وہاں ٹھہر جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلوائیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور ان کو لنچ کر دیا جاتا وہاں پہ، تو فوری طور پہ ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو اب وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ایک اتنا لمبا عرصہ 2009 سے اب 2024 ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جن کو مارا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، پھانسیاں دی گئیں، وہ تو بہت اس وقت ایک اشتعال میں ہے وہ لوگ۔ تو یعنی بالکل پاسبلٹی موجود ہے کہ ایک ایسے لوگوں کا گروہ جو ہے وہ ایک انارکی پھیلا دے ملک کے اندر کہ وہ قابو میں نہ آئے بعد میں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے تو کافی حد تک یہ ان چیزوں کو کنٹین کیا جا سکتا ہے اور حالات پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ سر ایک بڑے لمبے عرصے جو ہیں وہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہیں، اور کافی سال مطلب کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ لمبے عرصے تک کوئی فیمیل ایسی تھی لیڈر جو کہ کسی ملک کی پرائم منسٹر رہی۔ آپ کے خیال سے ان کی گورنمنٹ کیا کبھی بھی ٹھیک نہیں چلی؟ کیا ہمیشہ انہوں نے غلطیاں ہی کی ہیں؟ دوسرا یہ کہ امریکہ نے بھی ان کا ویزا کینسل کر دیا، یورپ بھی نہیں انہیں آنے دے رہا، صرف بھارت میں انہیں پناہ ملی ہے، تو اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ بھارت میں بھی ٹیمپریری ہے۔ اصل میں انہوں نے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے ایک تو جو ایک سیکولر کریکٹر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، وہ انہوں نے بنگلہ دیش کا اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا کام کیا۔ انہوں نے وہ جو مذہبی طبقہ تھا اور ایکسٹریمسٹ لوگ تھے، فنیٹکس تھے، ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش میں جو وی لاگرز تھے ان کے خلاف یہ جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو قتل کرنے کی ایک کیمپین شروع کر دی تھی، اور کافی وی لاگرز کو مار دیا گیا تھا۔ تو ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، ان کو سزائیں دی گئیں۔ پھر 71 کی وار میں جن لوگوں نے قتل عام میں حصہ لیا تھا، پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، ان لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، جس میں جماعت اسلامی کے لیڈر بھی شامل تھے، وہ انہوں نے کیا۔ پھر انہوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ان کو بہتر بنایا، اور انڈیا کے ساتھ معاشی طور پہ جو کوپریشن تھی اس کو اسٹرینتھن کیا، یعنی 11 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو ٹریڈ والیوم تھا انڈیا اور بنگلہ دیش کا تھا۔ انڈیا پھر وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا بنگلہ دیش میں، اور سالانہ 2 لاکھ افراد جو ہے وہ آتے تھے وہاں سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کافی انہوں نے اپنے طور پہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں، ملک کے اندر ایک سیکولر نظام کو قائم کرنے میں کام کیا۔ انہوں نے ان کے دور میں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ پھر یہ تھا کہ وہ بالکل ایک آمرانہ انداز انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اور یعنی ایک طرح سے ملک کے اندر کوئی بیلنس نہیں رہا تھا۔
اپوزیشن کو ختم کر دیا انہوں نے, سزائیں دیں, لوگوں کو اٹھوا دیا, تو یہ سارا کچھ وہ کرتی رہی. یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بنگلہ دیش کے لیے. انہوں نے ڈیفینیٹلی, ابھی وہ چین گئی ہوئی تھیں اور وہاں پہ بھی وہ کافی ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے. جب وہ اپنا دورہ مختصر کر کے تو پھر واپس آ گئیں کیونکہ ایجیٹیشن ہو رہی تھی یہاں پہ. تو لیکن دوسری طرف پھر وہ دوسرا بھی ایک پہلو تھا اس کا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کافی فلوئڈ ہے, لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے. تو اب یہ بنگالی قوم کا امتحان ہے کہ وہ اس صورتحال کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی کیوس کی طرف بھی جا سکتی ہے اور ایک کنسٹرکٹیو راستے پہ بھی گامزن ہو سکتی ہے. اور سر پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھا بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا تو اس سے کیا ان کا حال ہوا ہے, یہ جو ہمارے یہاں کے سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں دھڑا دھڑ, کیا ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ہم سے الگ ہو گئے اس وجہ سے آج یہ اس حالت کو ہیں. یہ ہمیں جی وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے ابھی بھی. وہ آج بھی آپ ان کو آفر کریں نا, آپ آ جائیں واپس پاکستان کا حصہ بن جائیں, تو دیکھیں کتنے بنگالی وہاں پہ آپ کی بات پہ دھیان دیتے ہیں. یہ نہیں ہے. وہ دیکھیے, وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہم اس کو اگر دیکھیں, وہ جو بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ہم سے زیادہ لٹریٹ لوگ ہیں, ہم سے کلچرلی ہم سے زیادہ رچ ہیں وہ لوگ, انلائٹنڈ زیادہ ہیں, پولیٹیکلی بہت اویئر لوگ ہیں وہ. آپ دیکھیں کہ انگریز 200 سال پہلے وہاں پہ آیا تھا اور 200 سال کے بعد پھر وہ پنجاب تک پہنچا. سب سے پہلے تو وہیں آیا تھا وہ. تو ظاہر ہے ایک زیادہ ایک ایڈوانسڈ کلچر وہاں پہ پہلے آیا, وہ وہاں کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے, وہ ان میں ایک اویئرنیس لے کے آتا ہے. یعنی پاکستان موومنٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اگر اس کا کہیں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ ادھر بنگال میں ہے. وہاں جو یعنی آپ دیکھیں نا, وہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی بنگالیوں نے پاکستان بنانے میں. اگر اس انداز میں ہم دیکھیں تو 71 میں پھر آپ دیکھ لیں نا, 71 میں پوری قوم متحد ہو گئی تھی. پوری قوم شیخ مجیب الرحمان کا جو ایجنڈا تھا, جو مینیفیسٹو تھا, اس سے اتفاق کر رہی تھی. 162 میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیتی تھی 71 کے جو 70 کے جو الیکشنز ہوئے تھے. 70 کو مانا نہیں گیا, تو پھر اس کے بعد وہ انہوں نے ایجیٹیشن کی, تو پھر یہاں سے وہ ایک ملٹری ایکشن شروع ہوا اور پھر دسمبر میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بنگلہ دیش بن گیا. تو دیکھیے وہ لوگ جو ہے نا, اب بھی آج بھی ان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. آج بھی وہ ہم سے زیادہ اویئر اور کانشیس ہیں پولیٹیکلی. آج بھی وہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. ہمارے سے ملک کے, یعنی ان کو 71 میں تو ملک آزاد ہوا ہے, ہم تو 47 میں آزاد ہوئے تھے, یہ 71 میں اور ہم سے اتنا آگے نکل گئے ہیں وہ. تو وہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے. اب ہسٹری کو ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈسٹارٹ کرنے کی اور آج کہیں جی مجیب الرحمان غلط تھا, مجیب الرحمان صحیح تھا. بعد میں غلطیاں ہوئیں ان سے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ سفر کیا انہوں نے. اور یہ حسینہ جو تھیں یہ انہوں نے بھی سفر کیا ہے. تو ڈیموکریسی جو ہوتی ہے نا, ڈیموکریسی ایک سیلف کریکٹیو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے, اس میں اپوزیشن ہوتی ہے, اپوزیشن کی بات کو بھی آپ سنتے ہیں, اس کو کرش نہیں کرتے آپ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس پہ بھی آپ دھیان دیتے ہیں, آپ جو ہیومن رائٹس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں, آپ جو ایک معاشی ناہمواری ہے اس کا سدباب بھی کرتے ہیں. اگر آپ یہ سب کچھ نہ کریں تو پھر جو عوامی ریلا ہے وہ آپ کو بہا کے لے جاتا ہے. ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے.
बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन उन्होंने बहरहाल हमने तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश वालों ने हमसे बहुत कुछ सीख लिया है कि जिस तरीके से उनके घर में अटैक किया गया, उनका सामान लेके जो गए, उससे वो 9th मई वाला हमारा वाकया जो हुआ था वो ताजा हो गया कि यहाँ से भी सब कुछ उठा के ले गए थे, मुर्गी हो चाहे मोर हो चाहे कुछ, और उधर भी उनके घर में लग रहा था कि चाहे एसी हो चाहे पानी की टंकी हो, कुछ हो, सब कुछ उठाकर लोग ले गए। तो उसमें ये तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं बावलेपन में हम लोग एक ही जैसे थे, तभी शायद एक साथ भी रहे कुछ अरसे। बहरहाल देखते हैं सर इनका क्या फ्यूचर होता है और ये कहाँ जाती है, क्योंकि कई जगह से तो इनका वीजा जो है वो मना कर दिया गया है, इनको आने से रोक दिया गया है। तो कितने दिन ये भारत में रह पाती हैं और कब कहाँ जाती हैं, ये तो खैर आगे हमें जैसे जैसे न्यूज अपडेट्स आएंगी पता चलेगा, हम इस पे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।